बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान पेनल कोड का चैप्टर नंबर 16 है और ये उन ऑफेंसेस की बात करता है जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी को यानी हार्ट के, और सिमिलरली जो ऑफेंसेस ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट साबित होते हैं उन ऑफेंसेस की भी ये बात करता है। कल का जो हमारा लेक्चर था वो इस चैप्टर के हवाले से एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। उसमें हमने इस चैप्टर की जो हिस्ट्री है, जो बैकग्राउंड है और इसकी जो एवोल्यूशन है कि टाइम के साथ इसमें कितनी सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं और क्या चेंजेस इसमें आई है, वो सब हमने इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जो है इसको डिस्क्राइब किया। और उसके साथ साथ हमने जो सेक्शन नंबर 299 है, जो इस चैप्टर का जो डिफिनीशन प्रोविज़न है, इसमें मल्टीपल टर्म्स है जिसको हमने कल जो है डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। सो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम मल्टीपल सेक्शंस को कवर करेंगे, जिसमें सेक्शन नंबर 300 है, 301 है, 302 एंड 330 एंड 344। और इन सेक्शंस को हमने एक ही लेक्चर में कवर इस वजह से करना है क्योंकि एक ही थीम के ऊपर बात करते हैं, और वो क्या है, वो है होमिसाइड। ओके, यानी आज का जो हमारा लेक्चर है उसका जो टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन टू होमिसाइड। अब ये टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक है इसमें होमो, और होमो का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, और प्लस इसमें है साइड, और साइड का मतलब होता है किसी को कत्ल कर देना। तो होमिसाइड जो है वो क्या हो जाएगा, यानी एक इंसान जब किसी दूसरे इंसान की जान लेता है, उसको कत्ल करता है, तो उसको होमिसाइड कहता है। लेकिन ये जो होमिसाइड है ना, ये लॉ में बजाते खुद एक जुर्म नहीं है, ठीक है, बट ये सिर्फ क्या है, ये एक रिज़ल्ट है। यानी जब कोई किसी को कत्ल कर देता है तो वो एक रिज़ल्ट सामने आता है किसी एक्शन के नतीजे में। सो लॉ जो है ये कहता है कि हर होमिसाइड जो है वो क्या है, वो क्राइम नहीं होता। देखिए, होमिसाइड को तो हमने समझ लिया कि होमिसाइड नहीं, जब एक इंसान की वजह से दूसरे इंसान की जान चली जाती है। लेकिन देखें, मल्टीपल कंडीशंस या सिनारियोज हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सेल्फ डिफेंस में किसी को मार देते हैं तो लॉ तो इसको वो नहीं समझता ना, क्राइम नहीं समझता। और सिमिलरली अगर कोई एक डॉक्टर है जो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है अपने पेशेंट को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर वो सर्वाइव नहीं करता तो फिर जो है लॉ इसको यानी होमिसाइड तो ये है लेकिन ये क्राइम नहीं है। और सिमिलरली अगर कोई जो है वो रोड के ऊपर जो है गाड़ी चला रहा है बिल्कुल नॉर्मल स्पीड के साथ, सारी जो ऑब्लिगेशंस है उसको फॉलो कर रहा है रूल्स को, लेकिन अचानक से कोई सामने जो है आ जाए या कूद जाए, तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये किसकी हैं, ये होमिसाइड्स की हैं। लेकिन लॉ जो है इनको पनिश नहीं करता। तो फिर क्वेश्चन ये है कि लॉ जो है होमिसाइड को कब पनिश करता है। लॉ होमिसाइड को तब पनिश करता है जब लॉ को ये रखता है कि इस मौत के पीछे ना किसी की जो बैड इंटेंशन है, मिलिशियस इंटेंशन है, वो जो है वो शामिल है, या नेग्लिजेंस शामिल है। सो ये जो होमिसाइड है, ये जब कल्पेबल होमिसाइड बनता है ना, तो उस सूरत में जो लॉ है वो क्या करता है, उसको पनिश करता है। अब ये जो कल्पेबल होमिसाइड है ये क्या होता है, इन यहाँ पे जो कल्पेबल है, कल्पेबल का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि कोई गुनहगार, यानी जो एबल होता है किस चीज़ के सज़ा के काबिल होता है, और वो यानी अगर वो होमिसाइड करके जो पनिशमेंट है उसका अगर वो हकदार बनता है, ठीक है। और वो हकदार कब बनता है, जब उसका जो इंटेंशन है वो क्या हो, वो मिलिशियस हो या वो नेग्लिजेंस करे, ठीक है। तो इस सूरत में ये फिर कल्पेबल होमिसाइड जो है वो बन जाता है। और ये जो कल्पेबल होमिसाइड है ये फिर आप इसको यानी जो लॉ है इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करता है। एक तो ये है कि अमाउंटिंग टू मर्डर होता है, अमाउंटिंग टू मर्डर, और दूसरा जो होता है वो होता है अमाउंटिंग नॉट टू मर्डर, नॉट टू। ओके, अब ये जो अमाउंटिंग टू मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, इसमें जो इसको हम सादा ज़बान में ये कहते हैं मर्डर, ठीक है, मर्डर। और इसमें जो एक्ट करने वाला होता है ना, ये जो
ऑफेंडर ہوتا ہے اس کی پوری پلاننگ ہوتی ہے, پوری نیت ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کی جان جو ہے وہ لینا چاہتا ہے. یعنی اس میں ڈفرینٹ ریزنس ہو سکتی ہیں, چاہے کوئی پرانی دشمنی ہو, چاہے ضد ہو, نفرت ہو, یا کوئی بھی وجہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, چاہے کوئی کسی سے بدلہ لینا چاہتا ہو. اور یہ جو کلپیبل ہوموسائڈ اماؤنٹنگ ٹو مرڈر ہے نا, اس میں لا جو ہے یہ سیویئر پنشمنٹ دیتا ہے, اور وہ تو یا تو ڈیتھ پینلٹی ہو سکتی ہے یا پھر وہ لائف امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے. یہ جو دوسرا ہے کلپیبل ہوموسائڈ ناٹ اماؤنٹنگ ٹو مرڈر, اس میں بھی تو مرڈر ہی کمٹ ہوتا ہے نا, لیکن اماؤنٹنگ ٹو مرڈر نہیں ہوتا. یعنی اس میں اگر کوئی مرڈر کمٹ کرتا ہے تو پھر اس کی جو پنشمنٹ ہوتی ہے وہ مرڈر ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے یہ قصاص ہے, یعنی موت کے بدلے موت. لیکن ناٹ اماؤنٹنگ ٹو مرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنے والے نے تو مرڈر کمٹ کر دیا ہے, لیکن جو لا ہے اس کو مرڈر نہیں سمجھتا. اور مرڈر کیوں نہیں سمجھتا؟ کیونکہ اس کی انٹینشن نہیں ہوتی. اس میں ایسے ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی شدید غصے میں آ جائے, ٹھیک ہے, پہلے سے اس کو کوئی انٹینشن نہ ہو. فار ایگزامپل اے اور بی ہے, وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, اور اے نے جو ہے بی کو جو ہے دھکا دے دیا, اور بی جو ہے جا کے گر گیا اور اس کا سر جو ہے وہ پتھر پر جا کے لگا, اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ کاٹ ہوئی. اب اے نے مرڈر تو کمٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو پنشمنٹ بھی ملے گی, سیویئر پنشمنٹ بھی ملے گی, لیکن لا اس کو کلپیبل ہوموسائڈ اماؤنٹنگ ٹو مرڈر جو ہے وہ نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ جو انٹینشن ہے وہ کیا ہے, یعنی جو منسیا ہے وہ ایبسنٹ ہے. یعنی اے اس کو مارنا تو نہیں چاہتا تھا. یا اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اس میں جو نیگلیجنس کے کیسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اس میں جو ہے شامل ہوتے ہیں. اس میں کسی کا انٹینشن یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو مار دیں, لیکن ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے دوسرا بندہ جو ہے وہ یعنی مر سکتا ہے. سو اس میں جو لا ہے اس کو پھر یہ کلپیبل ہوموسائڈ ناٹ اماؤنٹنگ ٹو مرڈر اس کو سمجھتا ہے. اور اس میں بھی آپ نے ایک ٹرم سنی ہو, گریو اینڈ سڈن پرووکیشن. تو اس میں جو گریو اینڈ سڈن پرووکیشن کی وجہ سے اگر کوئی مرڈر کمٹ ہو جائے نا, تو اس کو بھی جو ہے لا کیا کہتا ہے, وہ لا یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہوموسائڈ ہے, بٹ یہ ناٹ اماؤنٹنگ ٹو مرڈر ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرم ہوموسائڈ ہے نا, اس کا مطلب صرف اور صرف مرڈر ہے. اس کا مطلب صرف مرڈر نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ہوموسائڈ ہے یہ ایک امبریلا ٹرم ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کافی ساری جو ہے ڈیٹیل ہیں. اور جیسے ہم نے کہا نا کہ یہ 2 ورڈ سے مل کے بنا ہے, ہومو اینڈ سائڈ. اور جب لا کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو مرنے والا تھا وہ کون تھا, ٹھیک ہے, تو پھر لا جو ہے یہ جو بیس ٹرم ہے اس کے ساتھ سائڈ لگا دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے ہمیں یعنی جو بیس ٹرم ہوتا ہے سائڈ سے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, مرڈر ہے. لیکن آخر مرڈر کس کا ہوا ہے؟ دیکھیں مرڈر تو کسی بچے کا بھی ہو سکتا ہے, کسی چھوٹے بچے کا ماں کے پیٹ میں بھی ہو سکتا ہے, کسی زندہ بچے کا بھی ہو سکتا ہے, کسی ایڈلٹ کا بھی ہو سکتا ہے, کسی عورت کا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس کا مرڈر جو ہے ہوا ہے؟ تو اس کے لیے جو لا ہے نا, اس میں لا کیا کرتی ہے کہ یہ جو سائڈ ہے اس کے ساتھ بیس ورڈ جو ہے وہ لگا لیتی ہے. فار ایگزامپل اگر ماں کی پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے, ابھی وہ جنا نہیں ہے, اور اس کو اگر کوئی مار دے تو اس کو کیا کہتے ہیں, پیٹیسائڈ کہتے ہیں. اور سملرلی اگر چھوٹا بچہ ہے, یعنی 1 سال سے اگر وہ چھوٹا ہے, تو وہ ان کو کیا کہتے ہیں, ان کو انفینٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے ساتھ سائڈ لگا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اگر انفینٹیسائڈ ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوکے یہ تو 1 سال سے چھوٹے بچوں کی بات جو ہے ہو رہی ہے, یعنی ان کا قتل ہوا ہے. اور سملرلی اگر ڈیمو ہے, یعنی ڈیمو کا کیا مطلب ہوتا ہے, پبلک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور سائڈ, تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈیموسائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اسٹیٹ یا گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی عوام کو مار دی ہے, ٹھیک ہے. اور سملرلی آپ نے بہت سارے ایسے ٹرمز سنے ہوں گے جہاں پہ یہ سائڈ لکھا ہوتا ہے. فار ایگزامپل جینوسائڈ, فیمیسائڈ, ٹھیک ہے. اوکے, سو یعنی یہ اس کا مطلب ہوتا ہے وومن, اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی کسی کوئی ایک ریس یعنی جو نسل ہے ان کو قتل کر دینا. اور فیمیسائڈ کا مطلب ہوتا ہے یہ عورتوں کا قتل, جسٹ بیکاز کہ وہ عورت ہے, ان کی جینڈر کی وجہ سے. سو لا جو ہے جب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مرنے والا کون ہے, تو اس کے ساتھ بیس ورڈ کے ساتھ یہ سائڈ لگاتا ہے.
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیکشنز ہیں نا، اس میں یہ جو 4 سیکشن ہیں آج کے لیکچر میں جس کو ہم کور کریں گے، یہ جو انٹروڈکشن ٹو ہوموسائڈ ہے، یہ اب اس میں کیوں ریلیٹڈ ہے اور 4 سیکشنز کو ہم نے کیوں چوز کیا؟ وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں یہ جو سیکشنز ہیں نا، یہ اصل میں ایک ہی کہانی کے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 4 ڈفرینٹ سائڈس ہیں اور آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ جو سیکشن نمبر 300 ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ جو مرڈر ہے یعنی قتل عمد ہے وہ ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہمیں بتاتا ہے، کیونکہ ڈیفینیشن تو ضروری ہے نا لا میں۔ اس کے بعد جو سیکشن نمبر 301 ہے، یہ اس پرسپیکٹیو کو دکھاتی ہے جب کوئی انسان جو ہے کسی کو قتل کرنا چاہے لیکن اس کا جو نشانہ ہے نا وہ چوک جائے اور غلط رانگ پرسن جو ہے وہ کلڈ ہو جائے، تو یہ اس سیناریو کو ڈسکرائب کرتا ہے، یعنی پھر بھی تو وہ مرڈر ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف جو کنڈیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ اور جو سیکشن نمبر 302 ہے، یہ پھر یہ تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ سیکشن 302 جو ہے وہ جو مرڈر ہے اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے، اور سملرلی جو 324 ہے یہ تب اپلائی ہوتی ہیں جب کوئی انسان کسی کو مرڈر کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، یعنی اٹیمپٹ کرتا ہے، لیکن وہ فار ایگزامپل وہ زخمی ہو جاتا ہے یا وہ بچ جاتا ہے لیکن اس نے پوری کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا لگتا ہے، پھر اٹیمپٹ ٹو مرڈر جو ہے وہ لگتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو سیکشن نمبر آج کے لیکچر کا جو سیکشن نمبر جو 1 ہے وہ سیکشن نمبر 300 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ڈیفائن کرتا ہے قتل عمد کو۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قتل عمد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور ود دا انٹینشن آف کازنگ ڈیتھ، سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، انٹینشن ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس انٹینشن سے یعنی انٹینشنلی کسی کو جو ہے ڈیتھ کاز کرتا ہے اور ود دا انٹینشن آف کازنگ باڈیلی انجری ٹو اے پرسن، یا اس انٹینشن کے ساتھ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے یا کیا چیز کاز کرتا ہے، یعنی کوئی باڈیلی انجری جو ہے وہ کاز کرتا ہے، اور وہ باڈیلی انجری جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، وہ انٹینشن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک چیز جو سمجھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر باڈیلی انجری جو انٹینشن کے ساتھ کی جائے وہ کیا ہوتی ہے، وہ مرڈر میں شامل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ابھی سینٹینس جو ہے نا وہ انکمپلیٹ ہے، وہ اس طرح کہ یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ بائی ڈوئنگ این ایکٹ وچ ان دا آرڈینری کورس آف نیچر از لائکلی ٹو کاز ڈیتھ، یعنی انٹینشنل باڈیلی انجری ہونی چاہیے، کیونکہ انجری کو تو پاکستان پینل کوڈ میں ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ انجری جو ہے وہ صرف باڈیلی انجری نہیں ہے بلکہ اس میں سائیکولوجیکل انجری ہارم بھی ہوتا ہے، اس میں فنانشیل ہارم بھی ہوتا ہے، کسی کو ریپوٹیشن کو ہارم پہنچانا بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، یہ انجری کی ڈیفینیشن ہے، لیکن یہاں پہ اس کی صرف ایک ڈائمنشن کی بات ہو رہی ہے، یعنی باڈیلی انجری کی، اور یہ جو باڈیلی انجری ہے یہ ہونی تو انٹینشنل چاہیے قتل عمد کی ڈیفینیشن میں، یعنی اس کے انگریڈینٹس میں، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو سیکشن ہے یہ ہمیں کیا بتاتا ہے، یہ ہمیں مرڈر کی قتل عمد کی انگریڈینٹس بتاتا ہے، اور یہ جو سارے انگریڈینٹس ہیں نا یہ پھر ہم ان سیکشنز میں ہمیں مطلب اس کے ساتھ لنک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو باڈیلی انجری ہونی چاہیے انٹینشنل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور انٹینشنل اس طرح ہونی چاہیے کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بائی ڈوئنگ این ایکٹ وچ ان دا آرڈینری کورس آف نیچر از لائکلی ٹو کاز ڈیتھ، یعنی انجری ایسی ہونی چاہیے جو ایک عام انسانی ایکسپیرینس ہوتا ہے نا اس کے مطابق اگر وہ موت کا سبب جو ہے وہ بن سکتی ہیں۔ اب یہاں کے جو امپورٹنٹ فریز ہے وہ کیا ہے، آرڈینری کورس آف ایکشن ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے آرڈینری کورس آف نیچر کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو سپر نیچرل پاسبلٹیز ہیں وہ تو یہاں پہ نہیں دیکھی جائے گی نا، لازمی بات ہے جو ہیومن ایکسپیرینس ہے نارمل جو ڈے ٹو ڈے لائف میں ہوتی ہیں ان کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک شخص ہے اے، اس نے جو ہے بی کے دل میں جو ہے سیدھے چاقو مار دیا، اب بعد میں وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میرا تو ارادہ نہیں تھا، اب یہ جو اگر ہم اس ایگزامپل میں آرڈینری کورس آف نیچر کو دیکھیں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ
اگر کوئی ہم کسی کے دل میں چاقو ماریں گے تو اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس سے یہی مطلب نکلتا ہے نا کہ ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر کسی کے دل میں چاقو مارا جائے تو اس کی انسٹنٹ ڈیتھ جو ہے وہ کاز ہو سکتی ہے. سو یہ آرڈینری کورس آف نیچر ہے. یا اسی طرح اگر اے جو ہے وہ بی کے سر پر کلہاڑی مار دے اور بی جو ہے مر جائے، اور پھر اے کہے کہ بھئی میں تو اس کو صرف ڈرانا چاہتا تھا. اب کسی کے سر کے اوپر کلہاڑی مارنے سے کوئی کسی کو کیسے ڈرا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ڈرانے کے لیے سر پہ کلہاڑی نہیں ماری جاتی نا. تو یہ اگر ہم آرڈینری کورس آف نیچر میں دیکھیں تو یہ بھی کیا ہے، یہ انٹینشنل کازنگ باڈیلی انجری میں آتا ہے. کیونکہ جو لا ہے وہ جو انسان کا دماغ ہے اس کو ڈائریکٹلی دیکھ تو نہیں سکتا نا. سو جو لا ہے یا جو کورس ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ یہ جو انٹینشن ہے نا، یہ جو مین ایلیمنٹ ہے اس سیکشن کا، اس کو جو سرکمسٹانسز ہوتی ہیں اس سے انفر کرتی ہیں. اور انفر کیسے کرتی ہیں؟ فار ایگزامپل یہ جو ایگزامپل ہم نے پیش کی کہ اگر کوئی کسی کے دل میں چاقو مارتا ہے یا سر پہ کلہاڑی مارتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ایسے وائٹل آرگنس ہیں ہیومن بینگس کے کہ جس سے پاسبلٹی ہوتی ہے، یعنی از لائکلی ٹو کاز ڈیتھ. اس کی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ ایکشن کریں گے تو اس سے سامنے والے کی ڈیتھ جو ہے وہ کاز ہو سکتی ہے. تو پھر اس صورت میں کورٹ کیا دیکھتی ہے؟ وہ یہ دیکھتی ہے کہ جو اوفینڈر ہے اس نے کون سا ویپن یوز کیا اور انجری جو ہے کس جگہ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو دیکھتی ہے. اور یہ بھی دیکھتی ہیں کہ فار ایگزامپل اگر اے نے بی کے سر پہ کلہاڑی ماری ہے تو کتنی بار اس کو بلو جو ہے پڑے ہیں، کتنی بار اس کو مارا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ انٹینشن کا انڈائریکٹ ایویڈنس کنسیڈر کی جاتی ہے. اب اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے یہ تھرڈ ون، ٹھیک ہے، بس پہ یہ ہو گیا ود انٹینشن آف کازنگ ڈیتھ. اور جو سیکنڈ ہے وہ دا انٹینشن آف کازنگ باڈی انجری. اور جو تھرڈ ہے وہ یہ ہے کہ ود دا نالج دیٹ ہز ایکٹ از سو ایمیننٹلی ڈینجرس دیٹ اٹ مسٹ ان آل پروبیبلٹی cause death. Causes the death of such person is said to commit قتل عمد. اوکے، اب یہاں پہ تھرڈ لمب ہے، یہاں کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ہے نالج. یعنی اگر آپ کا انٹینشن نہیں بھی ہے کسی کو مارنے کا یا کسی کو باڈیلی انجری کاز کرنے کا، لیکن اگر آپ کو نالج ہے کہ آپ کا جو ایکٹ ہے وہ کیا کر سکتا ہے، وہ اتنا ایمیننٹ ڈینجرس ہے، یعنی فوری اس کا جو ڈینجر ہے نا اس کا رزلٹ آئے گا، وہ اتنا ڈینجرس ہے کہ اس سے اٹ مسٹ ان آل پروبیبلٹی کاز ڈیتھ. اب یہاں پہ اگر آپ ایک چیز کو فوکس کریں تو یوزولی پریویس لیکچر جب ہم نے دیکھے تو وہاں پہ جب ایسی کوئی فریز آتا تھا تو وہاں پہ لکھا ہوتا تھا کہ مے کاز. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کورٹ نے جو لا ہے وہ مے کاز یوز نہیں کر رہا، بلکہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے مسٹ ان آل پروبیبلٹی کاز ڈیتھ. یعنی یہ یہاں پہ صرف جو پاسبلٹی ہے نا وہ کافی نہیں ہے، پروبیبلٹی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہم کسی کو دھکا دیتے ہیں جیسے نارمل سچویشنز میں اور وہ گر جائے تو پاسبلٹی ہے کہ وہ مر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مر سکتا، یعنی دونوں چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ پروبیبلٹی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی شخص کو جو ہے کسی 10th فلور سے دھکا دیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے نا، آپ کو نالج ہوتی ہے کہ اس شخص کی جو ڈیتھ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، وہ کاز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ کیا ہے، یہ پروبیبلٹی ہے. اب جو آگے ایک امپورٹنٹ چیز ہے، جو امپورٹنٹ پیج ہے وہ یہ تھے کہ کاز یعنی offense کمپلیٹ ہو گیا ہے، the death of such a person. یعنی یہاں پہ کیا ہے، قتل عمد کے لیے صرف نیت کافی نہیں ہے، ڈیتھ جو ہے نا وہ واقعی کاز ہونی چاہتی ہے، کیونکہ یہ قتل کی بات ہو رہی ہے. تو اگر کوئی شخص زخمی ہے تو وہ تو قتل میں نہیں آتا نا. ٹھیک ہے، تو جو ایکچوئل ڈیتھ ہے نا وہ کاز جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. ان کے دیکھیں اگر اے نے جو ہے بی کے اوپر گولیاں چلائی ہیں اور بی جو ہے وہ بچ گیا ہے، تو اب جب بی بچ گیا تو یہ پریس تو مکمل نہیں ہوا نا، کاز از دا ڈیتھ آف سچ پرسن. بھلے اے کا ارادہ جو ہے، جو انٹینشن ہے اس کو ڈیتھ کاز کرنے کا ہو یا باڈیلی انجری کاز کرنے کا ہو، ٹھیک ہے، یا اس کے پاس نالج تھی کہ اے نے بی کو فار ایگزامپل دھکا دے دیا 10ویں فلور سے، تو اے کے پاس تو نالج تھی کہ یہ مر سکتا ہے،
اور یہ بی جو ہے یہ بچ جاتا ہے. تو یہ انٹینشن جو ہے یہ تو موجود تھی، لیکن پھر بھی جو سیکشن 300 ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. کیونکہ اس کے لیے جو ایک امپورٹنٹ چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکچوئل ڈیتھ ہے وہ کاز ہونا ضروری ہے. اور اگر ڈیتھ کاز نہ ہو جائے، یعنی اے بی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں بچ جائے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر یہ جو سیکشن ہے نا 324 جس میں ہم نے کہا کہ اٹیمپٹ ٹو قتل عمد، تو پھر یہ 324 میں آئے گا. یعنی قتل عمد کا جو فارمولہ ہے نا کہ کب ہمیں پتہ چلے گا کہ قتل عمد جو ہے وہ واقع ہوا ہے، تو اس میں ہمیں تین چیزوں، یعنی تین، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تین فارمولے ہیں جس کے ذریعے سے ہم یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اگر انٹینشنل کلنگ پلس ڈیتھ ہے، انٹینشنل کلنگ پلس ڈیتھ ہے تو قتل عمد ہے. اگر انٹینشن ٹو کاز فیٹل انجری ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں جو ہے یہ اس انجریز کی فیٹل انجریز کی وجہ سے اگر اس کی انجریز کاز ہونے کے بعد اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے تو بھی یہ قتل عمد ہوگا. اور جو تھرڈ ہے وہ یہ ہے کہ نالج پلس، یعنی نالج کس چیز کا نالج، کہ اس کو معلوم ہو کہ اس کا جو ایکٹ ہے کرنے والے کا وہ ایکسٹریملی ڈینجرس ایکٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پلس اگر اس ایکٹ کی وجہ سے کسی کی جان جو ہے وہ چلی جائے، یعنی ڈیتھ جو ہے وہ پاس ہو جائے، تو پھر جو ہے یہ بھی قتل عمد میں آتا ہے. یہاں پہ ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھانی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا نا ود دا انٹینشن. تو ان سیکشنز کے حوالے سے پرٹیکولرلی تھوڑی سی کنفیوژن جو ہے لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ جو انٹینشن ہے اور ساتھ میں جو موٹیو ہے اس کو جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل اے نے جو ہے وہ بی کو قتل کر لیا، وہ ٹھیک ہے، اب اس کا کسی ریزن کی وجہ سے قتل کیا ہے. فار ایگزامپل وہ جو ریزن ہے وہ ان کی کوئی پرانی دشمنی ہو سکتی ہے، پیسوں کا لین دین بھی ہو سکتا ہے، کوئی غیرت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، یا انتقام بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو ریزن ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن جب اے جو ہے اس کو قتل کر رہا تھا، فار ایگزامپل اس کو گولی مار رہا تھا، تو اس وقت وہ جو گولی مارنے، یعنی اس کا جو ایکشن تھا وہ اس کے دماغ میں جو کیا چیز چل رہی تھی کہ میں نے بی کو مارنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو مارنا ہے اس کے دماغ میں جو چیز چل رہی تھی تو وہ انٹینشن ہے، ٹھیک ہے. اور جو کرمنل لائبلٹی ہے وہ انٹینشن کے اوپر بلڈ ہوتی ہے، موٹیو جو ہوتا ہے نا وہ سیکنڈری ہوتا ہے. اور یہ جو سیکشن ہے سیکشن 300، یہ پاکستان کنسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 9 ہے نا، جو رائٹ ٹو لائف کی بات کرتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. کیونکہ جو آرٹیکل 9 ہے وہ سیکیورٹی آف پرسن کی بات کرتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کی جو لائف ہے، لیبرٹی ہے، اس کو ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا. یعنی صرف تب کیا جا سکتا ہے اگر وہ اکارڈنگ ٹو لا ہو. یعنی اگر کسی کو پھانسی دی جا رہی ہے تو اس کو لا کے ذریعے سے ہی پھانسی دی جاتی ہے، تب تو اس کی لائف ٹھیک ہے، وہ اکارڈنگس ٹو لا ہو جائے گی. لیکن ادروائز جو ہے کسی بھی شخص کی لائف لیبرٹی کو وائولیٹ نہیں کیا جا سکتا. سو جو سیکشن نمبر 300 ہے یہ اس آرٹیکل کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی انسٹنٹ ڈیتھ نہیں ہے، یعنی اگر اے نے بی کو گولی ماری یا کلہاڑی سے مارا اور بی جو ہے موقع پہ نہیں مرا تو سیکشن 300 نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ یہاں کازنگ باڈیلی انجری کی بھی بات ہو رہی ہے نا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس انجری کی وجہ سے یہ جو بی ہے یہ 2 دن بعد مر جائے، 1 ہفتے بعد مر جائے، ٹھیک ہے. تو پھر بھی جو ہے یہ قتل عمد میں کنسیڈر کیا جائے گا. یعنی اگر چوٹ ایسی ہو جو قتل کا سبب بنے، ٹھیک ہے، چاہے ہفتے بعد ہو چاہے 2 دن بعد ہو، یہ قتل عمد ہوگا. سو اگر یہ 3 کنڈیشنز جو ہیں یہ کمپلیٹ ہوں گی تو پھر یہ سمجھا جائے گا از سیف ٹو کمٹ قتل عمد. تو یہ جو سیکشن نمبر 300 ہے یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ ایکچول میں قتل عمد کی ڈیفینیشن بتاتا ہے، اور وہ ہم نے دیکھی کہ 3 کنڈیشنز اپلائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 300 کو. دیکھیں جو سیکشن نمبر 301 کو، 300 ہے نا وہ ہومسائڈ کا وہ ہے فاؤنڈیشن ہے، اور جو 301 ہے یہ اس فاؤنڈیشن کا پہلا ایکسٹینشن ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو 301 ہے وہ کیا ہے. ایک چیز سمجھنی ضروری ہے،
وہ یہ ہیں کہ اگر آپ اس کو ایز اے سپریٹ آفینس سمجھتے ہیں تو یہ ایز اے سپریٹ آفینس جو ہے یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ 301 کی آپ اس کو ایکسٹینڈڈ فارم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھتے ہیں. تو 301 کہتے ہیں کہ کازنگ ڈیتھ آف اے پرسن ادر دین پرسن ہوز ڈیتھ واز انٹینڈیڈ. اب یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ ڈیتھ تو کاز ہوئی ہے، وہ تو آبویس ہے. ٹھیک ہے، لیکن کس کی کاز ہوئی ہے؟ ادر دین دا پرسن ہوز ڈیتھ واز انٹینڈیڈ. اب یہاں پہ انٹینشن کی بات ہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور انٹینشن جو ہے وہ مین ایلیمنٹ ہے سیکشن 300 کا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے ساتھ لنک ہے. ٹھیک ہے، سیکشن 300 کے ساتھ. سو اس کا ٹیکسٹ دیکھتے ہیں. یعنی اس کا ٹائٹل تو ہمیں یہ بتا رہا ہے نا کہ اگر ہم نے انٹینشن کسی اور کو قتل کرنے کی دی لیکن وہ بندہ نہیں مرا، کوئی ادر دین دا پرسن جو ہے اس کی ڈیتھ کاز ہوئی ہے، تو پھر جو ہے کیا کرمینل لائبلٹی ارائز ہوگی اس صورت میں. یعنی یہ ایک ڈفرینٹ سیناریو بتاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بین اے پرسن، اب یہاں پہ پرسن میں یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اوفینڈر جو ہے، بائی ڈوئنگ اینی تھنگ. یہاں پہ لا نے کوئی اسپیسیفک کنڈیشن نہیں بتائی. یہاں پہ جو لا ہے نا اس نے ڈوئنگ اینی تھنگ لکھا ہوا ہے. تو یعنی آپ کچھ بھی کر کے اگر کسی کی ڈیتھ جو ہے وہ کاز کرتے ہیں، چاہے وہ فائرنگ کے ذریعے سے ہو، کسی کو زہر دینا ہو، کسی کو جلانا ہو، یعنی کوئی بھی ریزن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، میڈیم کوئی بھی ہو سکتا ہے. which he intends. اب یہاں پہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ منظریہ ہے. ٹھیک ہے، اور جب انٹینس کی بات آ گئی تو یہ اگین سیکشن نمبر 300 کے ساتھ جو ہے لنک ہو گیا. لنک کیوں ہو گیا؟ کیونکہ قتل عمد کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ قتل عمد کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں انٹینشن پلس ڈیتھ ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم سیکشن نمبر 301 کو دیکھیں تو یہاں بھی انٹینشن ہے اور کیا ہے؟ کازنگ ڈیتھ ہے. یہ تو 300 کے ساتھ لنک ہو گیا. ٹھیک ہے، سو سیکنڈ کیا چیز ہے کہ اور نوز ٹو بی لائکلی ٹو کاز ڈیتھ. یعنی یہاں پہ دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ نالج ہے. اگین جو ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں سیکشن 300 میں، وہاں بھی تو نالج کی بات ہوئی ہے نا، اور ڈیتھ کی بات ہوئی ہے. اگر نالج پلس ڈیتھ ہو جائے تو قتل عمد ہی کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انٹینشن نہ بھی ہو لیکن وہ جو ڈوئنگ کر رہا ہے نا، بائی ڈوئنگ اینی تھنگ، جو ایکٹ پرفارم کر رہا ہے، اگر اس کو نالج ہے تو بی لائکلی ٹو کاز ڈیتھ، کہ میری ایکشن کی وجہ سے جو کسی کی ڈیتھ ہے وہ کاز ہو سکتی ہے. کازز ڈیتھ آف اینی پرسن ہوز ڈیتھ ہی نیدر انٹینس nor knows himself to be likely to cause such an act committed by the offender. اوکے، یہاں بھی کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ایک چیز یہاں پہ فوکس کریں کہ یہاں پہ لا نے لکھا ہوا ہے کہ کاز از ڈیتھ آف اینی پرسن، یعنی دیٹ پرسن نہیں لکھا ہوا کہ جس کو وہ مارنا چاہتا ہے. اینی پرسن ہے. اب اینی پرسن میں یعنی یہاں کوئی بھی انسان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے بتا رہا ہے کہ whose death the neither he intended nor no. یعنی وہ جو اینی پرسن جو مر گیا ہے نا، جس کی ڈیتھ جو ہے وہ کاز ہو گئی ہے، وہ جو offender ہے whose death he neither intend، یعنی نہ تو اس نے اس کو مارنے کا کوئی انٹینشن اس کا تھا. ٹھیک ہے، اور نہ ہی جو ہے اس کے پاس نالج تھی. himself to be likely to cause such an act committed by the offender، کہ مطلب جو offender ہے وہ کیا کرے گا کہ اس کا ایکٹ جو ہے وہ یہ جو اینی پرسن ہے اس کو ڈیتھ جو ہے وہ کاز کرے گا، انٹینشن اور نالج دونوں کے ساتھ. تو یہ لیکن پھر بھی کوئی شخص جو ہے وہ مر گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا جو ہو ایور ہوگا. اوکے، تو اس کنڈیشن میں شیل بی لائبل فار قتل عمد. یہ جو offender ہوگا نا اس کیس میں، یعنی ا پرسن جو ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یوزولی تو ہم جب باقی سیکشنز دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہو ایور لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ہو ایور ویئر اے پرسن. ٹھیک ہے، تو یہ جو پرسن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ قتل عمد کے لیے لائبل ہوگا. اور قتل عمد کیا ہے وہ ہمیں جو سیکشن نمبر 300 ہے اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے 3 کنڈیشنز جو کی وہ دیکھ لیں. سو ایک کنڈیشنز تو ہمیں ایک یہی آپ اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ایکسٹینشن ہے. ایکسٹینشن اس طرح ہے کہ اس میں انٹینشن پلس ڈیتھ تھی، لیکن اس میں کیا ہے 301 میں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو مارنا چاہتا ہے اور بدلے میں جو ہے کوئی اور مر جاتا ہے، تو
پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں تو اس کو مارنا ہی نہیں چاہتا تھا، ٹھیک ہے، نہ تو مجھے نالج تھی. تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ پرنسپل ہے نا اس کو کہتے ہیں ٹرانسفرڈ ملس یا ٹرانسفرڈ کیا کہتے ہیں انٹینشن، ٹھیک ہے. یعنی جو ملس ہے، جو انٹینشن ہے، اس کو لا کیا کہتے ہیں، اس کی جو نیت ہے اس کو لا ٹرانسفر کر دیتی ہے. کیونکہ لا یہاں پہ یہ کہتا ہے نا کہ جو بری نیت ہے نا وہ غائب نہیں ہو جاتی کہ اگر آپ کا نشانہ جو ہے وہ چھوٹ جائے یا بدل جائے، ٹھیک ہے، تو اس سے جو آپ کا جرم ہے وہ سیم رہے گا. بس یہاں پہ جو ملس ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی کا جو انٹینشن ہے وہ کسی کو مارنے کا ہے، کوئی جرم کمٹ کرنے کا ہے، پرٹیکولرلی یہاں پہ تو ہم بات کر رہے ہیں کازنگ ڈیتھ کی، ٹھیک ہے، مرڈر کی، تو پھر اگر نیت بری تھی تو پھر تب بھی وہ قتل ہی شمار ہوگا. اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اے ہے، وہ بی کے اوپر جو ہے گولی چلاتا ہے. اب بی جو ہے وہ نیچے جھک جاتا ہے اور وہ گولی جو ہے وہ سی کو لگ جاتی ہے. اب اے کا جو انٹینشن تھا یا اس کو جو نالج تھی یا اس پروویژن کے حوالے سے وہ تو بی کو مارنے کی تھی، سی کو تو نہیں تھی، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے سی اس کا دوست ہو، سامنے سے آ رہا ہو لیکن اس کو گولی لگ جائے. اب یہاں پہ جو لا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس ملس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے. اب یہاں پہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ او میں تو سی کو مارنا ہی نہیں چاہتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس نالج تو تھی نا کہ آپ جو ایکٹ کر رہے ہو وہ ٹو بی لائکلی ٹو کاز ڈیتھ ہو سکتی ہے. صحیح ہے. دیکھیں یہ جو سیکشن 300 ہے نا، اس کو جو قتل خطا ہے نا اس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا کہ یہاں پہ اس کو یہ کنسیڈر نہیں کرنا کہ اے نے بی کو مارنا تھا اور سی لنگ گیا تو اس کو قتل خطا کہا جائے گا. نہیں، یہ قتل خطا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اس کنڈیشن میں جو اے ہے وہ جو ایکٹ کر رہا ہے وہ ان لیگل ہے بذات خود، آل انٹینشن یا نالج کے ساتھ کر رہا ہے. جبکہ جو قتل خطا ہوتی ہے اس میں جو ایکٹ پرفارم کیا جاتا ہے وہ ان لیگل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس میں انٹینشن بھی شامل نہیں ہوتا یا نالج بھی شامل نہیں ہوتی اس آفینس کو کمٹ کرنے کی. سو یہ جو دو سیکشنز ہم نے دیکھے 300 اینڈ 301، 300 جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قتل عمد کیا ہے، اور جو 301 ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر انٹینڈڈ وکٹم جو ہے اس کی بجائے کوئی اور مر جائے تو بھی جو سیکشن نمبر 300 کی لائبلٹی ہے وہ سروائیو کرے گی. اس لیے سیکشن 301 کو سمجھنے کا سب سے جو امپورٹنٹ فرمولہ ہے وہ کیا ہے، اگر انٹینشن یا نالج جو ہے وہ موجود ہے تو بس پھر یہ کیا ہے، یہ قتل عمد کہلایا جائے گا چاہے کوئی اور مر جائے. یعنی لا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا انٹینشن یا نالج جو ہے، یعنی جو بدنیتی ہے، جو ملیشیس انٹینشن ہے، جو کریمنل انٹینٹ ہے وہ موجود تھی، اس لیے وکٹم بدلنے سے آپ کا جرم جو ہے وہ کم نہیں ہوگا. سو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 302 کو، کنپل لو کو، ٹھیک ہے. اور یہ 302 ہے، یہ کیا بتاتا ہے، یہ قتل عمد کی پنشمنٹ بتاتا ہے. اور یعنی یہ کس چیز کی پنشمنٹ بتاتا ہے، اوپر کی جو دو سیکشن ہیں 300 کیونکہ وہ بھی قتل عمد ہے، اور 301 جو ہے ان دونوں کی پنشمنٹ بتاتا ہے. سو یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور کمٹ قتل عمد شیل سبجیکٹ ٹو دا پروویژنس آف دس چیپٹر. اب یہ جو فریز ہے نا کمٹس قتل عمد، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس فریز کا یہ مطلب ہے کہ جو سیکشن نمبر 300 ہے نا، کیونکہ قتل عمد تو تب ہوگا جب 300 فلفل ہوگا، یا آپ اس کو 301 بھی کہہ سکتے ہیں، جب اوپر کے دو سیکشنز جو ہیں وہ کیا ہو جائیں، وہ سیٹسفائی ہو جائیں، تو پھر جو ہے آگے کی بات جو ہے وہ ہوگی پنشمنٹ کی اپلائی ہو سکتی ہے. اور یہ جو لکھا ہے آگے، سبجیکٹ ٹو دا پروویژنس آف دس چیپٹر، دس چیپٹرز مین یہ جو چیپٹر نمبر 16 ہے. اوکے، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا جو ہے وہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو سیکشن نمبر 302 ہے نا اس کو اپنے اکیلے نہیں پڑھنا، بلکہ یہ جو پورے پروویژنس ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ پروویژنس، تو اس چیپٹر کی جو پوری پروویژنس ہے اس کے ساتھ ملا کے دیکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیپٹر میں کل جب ہم نے بات کی اس انٹروڈکٹری اس کی، تو یہاں پہ ہم نے ولی کی بات کی، تعزیر کی، قصاص کی، یہ ٹائپس آف پنشمنٹ ہیں، عقو کی بات کی، صلح کی بات کی، ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، جو فساد فی الارض ہے جو ڈبل ای ہے،
یہ ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا اس چیپٹر میں جو بھی ریلیونٹ چیزیں ہیں ان کو ملا کے آپ نے دیکھنا ہے, کیونکہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ پنشمنٹ کو افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو کیونکہ یہ پنشمنٹ کلاز ہے اور جو پنشمنٹ ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 53 ہے وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے. اور یہ جو سیکشن ہے سیکشن نمبر 53 یہ ایک لسٹ آف پنشمنٹ دیتا ہے, اس میں 10 ٹائپس کی جو پنشمنٹ ہے وہ ہمیں دیتا ہے, اور اس میں اس سیکشنز کے اکارڈنگ جو پنشمنٹس ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہو, یہ قصاص ہے, یہ تعزیر ہے, ٹھیک ہے, اور یہ امپریزنمنٹ ہے, ایدر ڈسکرپشن. تو یہ ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 53 میں. سو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان پینل کوڈ کا چیپٹر نمبر 3 ہے اور یہ پنشمنٹ کی بات کرتا ہے. یہ سیکشن نمبر 53 ہے, پنشمنٹ بتاتا ہے, ڈفرینٹ کائنڈز آف پنشمنٹس ہیں. جو سب سے پہلے ٹاپ کے اوپر ہیں ان قصاص ہیں, دیت ہے, عرش, دمن, تعزیر, ڈیتھ, اور امپریزنمنٹ فار لائف, امپریزنمنٹ وچ از آف ٹو ڈسکرپشن یعنی ریگریس امپریزنمنٹ اور سمپل امپریزنمنٹ, اور فار فیچر آف پراپرٹی فائن. یہ ساری جو ہیں یہ ٹائپس آف پنشمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور لازمی بات ہے اس پی پی سی میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دا پنشمنٹ ٹو وچ اوفینڈر آر لائبل انڈر دا پروویژنز آف دس کوڈ. تو یعنی پی پی سی میں کوئی بھی جو جرم ہوگا اس کی جو سزا ہوگی وہ اس لسٹ سے جو ہے جو کورٹ ہے نا وہ چوز کرتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس سے باہر کوئی سزا جو ہے اس کو نہیں دی جا سکتی. سو اگر ہم سیکشن نمبر 300 کو دیکھیں تو یہ تو کہتا ہے نا کہ جو قتل عمد کمٹ کرے گا سبجیکٹ ٹو دا پروویژنز آف دس کوڈ دس چیپٹر بھی, اس کو 3 قسم کی سزائیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں. 3 پروویژنز ہیں اس کے. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 3 کلازز ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 جو ہے یعنی یہ اسٹرکچر بتاتا ہے. یہ کیا ہے کہ پنشڈ ود ڈیتھ از اے قصاص. ٹھیک ہے, اور دوسری کیا چیز ہے کہ پنشڈ ود ڈیتھ فار امپریزنمنٹ فار لائف is تعزیر, having regard to the fact and circumstances of the case, if the proof in either of the forms specified in section 304 is not available. Okay, so ایسا کرتے ہیں, سب سے پہلے جو کلاز اے ہیں اس کو سمجھتے ہیں. یہ پنشمنٹ پنش ود ڈیتھ از اے قصاص ہے, اور قصاص کیا چیز ہیں؟ قصاص کو سمجھنے کے لیے ہم یہ 299 کا جو کے ہے یہ قصاص کو ڈیفائن کرتا ہے کہ قصاص مینس پنش بائی کازنگ سملر ہرٹ ایٹ دا سیم پارٹ آف دا باڈی آف دا کنوکٹ ایز ہی ہیز کاز ٹو دا وکٹم, اور بائی کازنگ ہز ڈیتھ ایف ہی ہیز کمیٹڈ قتل عمد ان ایکسرسائز آف دا رائٹ آف دا وکٹم اور ولی. ٹھیک ہے, جب یہاں پہ بات ہوئی ہے قصاص کی تو یہاں پہ 2 اور ٹرم بھی جو ہے وہ یوز ہوئے ہیں, یعنی وکٹم اور ولی کو یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا ہے. اس وجہ سے اب آپ کو شاید سمجھ آ جائیں کہ اس سیکشن میں یہ جو فریز ہیں سبجیکٹ ٹو دا پروویژن آف دس چیپٹر اس کا کیا مطلب ہے, یعنی ان سب ٹرمز کو جو آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں ان کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور قصاص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قصاص کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی سملر پنشمنٹ. اگر آپ نے ڈیتھ کسی کی کاز کی ہے تو آپ کو ڈیتھ ہوگی. اگر آپ نے کسی کو ہرٹ کاز کیا ہے, فار ایگزامپل کسی کا ہاتھ کاٹا ہے, تو آپ کو سیم آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی انسان کے ایک آرگن کو ڈیمیج کیا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کی اسی آرگن کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا جائے گا. ٹھیک ہے, سو اس کو کہتے ہیں قصاص. اور یہ جو قصاص ہے اس کے لیے یعنی اگر وکٹم زندہ ہے ہرٹ کی صورت میں, تو وکٹم اگر زندہ ہے تو پھر تو وہ جو یعنی اس کا جو رائٹ ہوتا ہے قصاص کی ایکسرسائز کا وہ تو وکٹم کے پاس ہوتا ہے. لیکن اگر ڈیتھ کی صورت ہے یعنی وکٹم اگر مر گیا ہو تو پھر تو اس صورت میں اس کی جو لیگل ہیئرز ہوتے ہیں, جو ولی ہوتا ہے پرٹیکولر جو ولی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اس رائٹ کو قصاص کا جو رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کر سکتا ہے. یعنی وہ اگر چاہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی مجھے قصاص نہیں چاہیے, میں اس کو معاف کرتا ہوں, یا چاہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی مجھے قصاص جو ہے وہ کلیم میں کر رہا ہوں اور مجھے قصاص چاہیے. ٹھیک ہے, کہ یہ پھر جو ایکسرسائز کا رائٹ ہوتا ہے وہ وکٹم اور ولی کے پاس ہوتا ہے. سو اوکے, یعنی یہ جو ڈیتھ از اے قصاص ہے نا, اور جو اسٹیٹ ہے وہ صرف اس کو امپلیمنٹ کرواتی ہیں. جو ڈیمانڈ ہوتی ہیں وہ کس کی طرف سے آتی ہیں؟ کیونکہ قصاص ہیں تو قصاص کی ہمیں پوری ڈیفینیشن دیکھنی ہوگی, اور قصاص کی ڈیفینیشن میں ہم نے دیکھا کہ وہ وکٹم یا ولی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ ولی کی سائڈ سے آتی ہیں, یہ وکٹم کی سائڈ سے آتی ہیں, اسٹیٹ صرف ان کو انفورس کرواتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہو کہ کیا ہر قتل عمد جو ہے یہ کیا اس میں قصاص دی جائے گی؟ کہ یہاں پہ اس کا آنسر تو لازمی بات ہے
وہ نہیں، نو ہے. اور نو کیوں ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو یہ جو باقی کے کلازز ہیں اس سے جو ہیں وہ سمجھ آنی چاہیے. کیونکہ اگر ہر قتل عمد کی پنشمنٹ کے ساتھ ہوتی تو یہ باقی کلازز نہ ہوتے. ٹھیک ہے. سو یہ جو باقی کلازز ایگزسٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر قتل عمد کی جو پنشمنٹ ہے وہ قصاص نہیں ہے. سو اب جو ہے یہ جو سیکنڈ کلاس ہے، یعنی یہ سیکنڈ ٹائپ آف پنشمنٹ ہے قتل عمد کے لیے. اور یہ جو کلاس ہیں یہ کہتا ہے کہ جو قتل عمد کمٹ کرے گا اس کو جو پنشمنٹ ہے وہ پنش کیا جائے گا. پنش ود دا ڈیتھ فار امپریزنمنٹ فار لائف از اے تعزیر. اب تعزیر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تعزیر وہ پنشمنٹ ہے جو اسٹیٹ جو ہے وہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ اگر قصاص ہیں تو اس میں پھر قصاص میں تو اس کا رول نہیں ہوتا نا. یعنی اسٹیٹ کا جو رول ہوتا ہے وہ صرف امپلیمنٹیشن کی حد تک ہوتا ہے. ادروائز تو یہ وکٹم اور ولی کی اس کی جو رائٹ ہے اس کے اوپر چلا جاتا ہے. لیکن جو تعزیر ہے یہ اسٹیٹ کی پنشمنٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی قتل عمد کمٹ کرتا ہے تو اسٹیٹ جب اپنی وہ ایکسرسائز کرے گا پاور آف پنشمنٹ تو وہ اس کو قتل کے بدلے میں وہ کیا دے سکتا ہے؟ امپریزنمنٹ آف فار لائف دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں زیادہ تر جو لوگ قتل عمد کمٹ کرتے ہیں ان کو امپریزنمنٹ فار لائف ہی ملتی ہے. بہت کم لوگوں کو پھانسیاں ملتی ہیں. اور کیا کہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اسٹیٹ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پاکستان میں جو زیادہ تر جو پنشمنٹ ہے آلموسٹ لائک 95% سے زیادہ کے جو کیسز ہوتے ہیں نا اس میں جو پنشمنٹ دی جاتی ہیں ڈیتھ کے کیسز میں، یعنی جو قتل عمد ہے اس میں تعزیر دی جاتی ہے. سو سیکنڈ ٹائپ آف پنشمنٹ جو ہے وہ تعزیر ہے قتل عمد کی، ہیونگ ریگارڈ ٹو دا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دا کیس. اور وہ جو تعزیر ہوگی وہ کورٹ جو ہے جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو دیکھے گی. ٹھیک ہے. اور جو فیکٹس ہیں کیس کے ان کو دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. اور یہ جو تعزیر ہے نا اس کو بھی ہم نے کل کے جو لیکچر ہیں اس میں یہ جو ڈیفینیشن کلاس ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا جو 299L ہے، یا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تعزیر مینس پنشمنٹ ادر دن قصاص، دیت، عرش اور دمن. ٹھیک ہے. یہ تو اسپیسیفائی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری جو پنشمنٹ ہیں عرش، دمن، یہ بھی ڈیفینیشن کلاس میں جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ڈی، ای، بی. ٹھیک ہے. یہ تو ایکسپلینیشن ہے ان کی. سو اس کے علاوہ اگر کوئی پنشمنٹ ہوتی ہے تو اس کو جو ہے تعزیر کہا جاتا ہے. اب یہ جو لائف امپریزنمنٹ فار لائف ہے یہ ان کے ڈگریز میں نہیں آتا، اس وجہ سے اس کو تعزیر کہتے ہیں. سو یہاں پہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ ہیونگ ریگارڈ ٹو دا فیکٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. یعنی کورٹ جو ہے وہ سرکمسٹانسز کو دیکھی تھی کہ کیا اس نے پلاننگ کی تھی قتل عمد کمٹ کرنے کے لیے، اس کی بروٹیلیٹی کتنی تھی، اس کا کنڈکٹ کیا تھا، سرکمسٹانسز کیا تھے. ٹھیک ہے. سو ان سب چیزوں کو دیکھا جائے گا. سو آگے کہہ رہے ہیں کہ if the proof in either of the forms specified in section 304 is not liable، یعنی یہاں پہ اب جو سیکشن نمبر 304 ہے وہ انٹر ہوتا ہے. صحیح ہے. اب یہاں پہ if لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کنڈیشن ہے. اور کنڈیشن کیا ہے کہ اگر سیکشن 304 میں جو کنڈیشنز بتائی دی ہیں اگر وہ فلفل نہیں ہوتی، اور سیکشن نمبر 304 جو ہے نا وہ ایک ایویڈنس کے پرسپیکٹیو سے وہ ہے کہ کب جو ہے اگر قتل عمد ثابت ہو جائے لیکن وہ قصاص کے لیے لائبل نہیں ہوگا، تو یہ اس کو پھر ہم قانونی شہادت کے ساتھ لنک کریں گے. یہ کہتے ہیں کہ اگر 304 والی جو پروف یا جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری نہیں ہو رہی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پروف آف قتل عمد لائبل ٹو قصاص، تو قصاص جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ مشکل ہو سکتی ہے. تو جب قصاص مشکل ہو سکتا ہے، یعنی اوپر والی جو کلاس اے والی پنشمنٹ ہے اگر وہ نہیں دی جا سکتی تو پھر تعزیر کی جو پنشمنٹ ہے وہ تو پاسبل ہے نا. سو قتل عمد کے لیے ایک تو قصاص دیا جا سکتا ہے اور دوسری جو پنشمنٹ ہے وہ دی جا سکتی ہے، تعزیر دی جا سکتی ہے. یہ کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا نا از ناٹ اویلیبل، اگر 304 کے اویلیبل ہیں تو پھر تو قصاص ہی ہوگا. اگر وہ کنڈیشنز اپلائی نہیں ہو رہی، ناٹ اویلیبل ہیں، تو پھر تعزیر دی جائے گی. سو جو سیکنڈ کلاس ہے سب کلاس سی ہے، یہ کہتا ہے کہ پنش ود امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن فار اے ٹرم وچ may extend to 25 years where according to the injunctions of Islam the punishment of قصاص is not applicable. اب اگین یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے نا ایدر ڈسکرپشن، اور ایدر ڈسکرپشن کو ہم سیکشن نمبر 53 میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ سیکشن نمبر 53 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو
8 نمبر کا ہے. امپریزنمنٹ وچ از آف 2 ڈسکرپشن. امپریزنمنٹ کتنی ڈسکرپشن کی ہوتی ہیں؟ 2 ڈسکرپشن کی, ریگریس اور سمپل. تو جب ریگریس اور سمپل یعنی چوائس آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہوتا ہے کہ کورٹ چاہے تو سمپل امپریزنمنٹ دے یا چاہے تو وہ ریگریس امپریزنمنٹ دے. کتنے اس کی جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 25 ایئر تک. ٹھیک ہے, اور کس صورت میں یعنی 25 ایئر پنشمنٹ جو ہے میکسیمم وہ دی جا سکتی ہے؟ ویئر دا انجنکشن آف اسلام بھی پنش آف قصاص. اوکے, جہاں پہ قصاص جو ہے وہ لائبل نہیں ہوگا. اور یہ ہمیں کون سے سیکشن بتاتے ہیں کہ قصاص کب لائبل نہیں ہوگا؟ یہ ہمیں سیکشن نمبر 306 بتاتا ہے کہ قتل عمد ناٹ لائبل ٹو قصاص, اور 307 کیسز ان وچ قصاص پر قتل عمد شل ناٹ بی انفورس. تو سیکشن نمبر جو 306 ہیں اور جو 306 اینڈ 307 جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قصاص کب اپلیکیبل نہیں ہوگا. سو اگر قصاص جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا تو پھر کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ 25 میکسیمم یعنی کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے نا میں ایکسٹینڈ, تو 25 ایئر تک میکسیمم پنشمنٹ اس کو دی جا سکتی ہے, یعنی 25 سے کم بھی دی جا سکتی ہے. اور اگین وہ سرکمسٹانسز اور فیکٹ آف دا کیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ابھی ہم سیکشن نمبر 306 307 جو ہے اس کو ڈیٹیل میں نہیں دیکھ رہے, لیکن کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں قتل عمد ہونے کے باوجود قصاص جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوتا. جہاں قصاص اپلیکیبل نہیں ہوتا وہاں پہ جو کلاس سی ہے اس کا رول آتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو سیکشن ہے نا یہ قصاص سے ریلیٹڈ ہے, تو اس کو ہم ایک ہی لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا جو فوکس ہے وہ ہوموسائڈ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم ان سیکشنز کو ڈیٹیل میں کور کرنے لگ جائیں گے تو پھر یہ ایک جو قصاص کا فیکٹر ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گا. اوکے, اب اس سیکشن کا جو پروویزو ہے وہ دیکھتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پروویزو ہے, اور یہ کہتا ہے کہ پرووائڈیڈ دیٹ نتھنگ ان کلاس سی شیل اپلائی ویئر دا پرنسپل آف فساد فی الارض از اٹریکٹیڈ. سو یہ کیا کہتا ہے؟ فساد فی الارض جو ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے ہم کل کے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں. یہ فساد فی الارض ہے. ٹھیک ہے, فساد فی الارض کی ملٹیپل کنڈیشنز ہیں. ایک فساد فی الارض کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک جو ہے یہ پریٹیکسٹ آف آنر بھی ہو سکتا ہے, یا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کا جو پریویس کنڈکٹ ہے یعنی کوئی افینڈر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور مسلسل جو ہے ہیبیچول افینڈر رہا ہے, یا اگر اس کی پریویس کنوکشن ہوئی ہے لیکن پھر بھی یعنی وہ بری ہو چکا ہے اور وہ دوبارہ سے اگر کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کو فساد فی الارض کے زمرے میں ڈالا جائے گا. یا اگر وہ کسی بروٹل یا شاکنگ طریقے سے کوئی آفینس جو ہے وہ کمٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے جو پبلک میں فیئر پروڈیوس ہونے کا خطرہ ہو, تو پھر جو ہے وہ بھی فساد فی الارض کے زمرے میں آئے گا. اور یا جو افینڈڈ ہے وہ کیا ہو, یعنی اس سے لوگوں کو خطرہ ہو, ایک پوٹینشیل ڈینجر ہو کمیونٹی کو, پوری سوسائٹی کو, ٹھیک ہے, وہ اتنا خطرناک ہو. تو ایسا جو شخص ہے وہ بھی اگر کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے تو اسی کرائم کو فساد فی الارض کہا جائے گا. یا اف دا اوفینس ہیز بین کمیٹڈ, یہ پرٹیکولرلی آنر کلنگ کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی آنر کلنگ کی کیسز کمٹ کرتا ہے, اوفینسز کمٹ کرتا ہے, تو اس کو بھی فساد فی الارض جو ہے وہ سمجھا جائے گا. سو یہ کہتے ہیں کہ پرووائڈیڈ دیٹ نتھنگ ان دا کلاس سی شیل اپلائی ویئر دا پرنسپل آف فساد فی الارض از اٹریکٹیڈ, یعنی جن آفینسز میں نہیں, بات تو قتل عمد کی ہو رہی ہے نا, مرڈر کی ہو رہی ہے اس ان سیکشنز کے انڈر. تو اگر کوئی مرڈر جو ہے وہ اس طرح کمٹ کیا گیا ہے کہ اس میں فساد فی الارض کا ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہے, سو ان کیسز میں جو کلاس سی ہے نا, کلاس سی کے اکارڈنگ کون سی پنشمنٹ ہے 25 ایئر کی, تو فساد فی الارض جہاں پہ آئے گا وہاں پہ کلاس سی جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. یعنی اس شخص کو 25 ایئر کی پنشمنٹ جو ہے یہ تو اس کیس میں پھر آپ اس کو ایکسکلوڈ ہی سمجھیں, یعنی فساد فی الارض کے کیس میں جو کلاس سی ہے اس کو ایکسکلوڈ سمجھیں. اینڈ ان سچ کیسز اونلی کلاس اے اینڈ بی شیل اپلائی. جو فساد فی الارض ہے اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کلاس اے اور کلاس بی دی جائے گی. یعنی اگر کسی نے فساد فی الارض کا جو ایلیمنٹ اگر اسٹیبلش ہوتا ہے نا مرڈر میں, جیسے فساد فی الارض کی ڈیفینیشن میں ہم نے دیکھا, تو یا تو اس کو موت یعنی دی جائے گی, یا جو ہے اگر اس کو موت نہیں دی جائے گی تو اس کو عمر قید کی سزا جو ہے سنائی جائے گی. یعنی کوئی اس کے لیے رعایت نہیں ہے کہ وہ 25 سال بعد جو ہے وہ چھوٹ کے واپس آ جائے.
سو اگر ہم سیکشن نمبر 3 کو دیکھیں 302 کو دیکھیں نا تو اس میں 3 ٹائپس کی پنشمنٹ جو ہے وہ دی گئی ہے. ڈیتھ از اے قصاص, ڈیتھ آر لائک امپریزنمنٹ از تعزیر, اور امپریزنمنٹ فار 25 ایئر. لیکن یہ جو پنشمنٹ کا جو سلیکشن ہے نا وہ سلیکشن کا جو پروف ہے وہ قصاص کی جو اپلیکیبلٹی ہے یا جو اسلامک انجنکشن اور فساد فی الارض کے جو پرنسپل ہے نا ان سب کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ جو سیکشن ہے نا اس کا جو تعلق ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 45 سے بھی ہے. اور یہ جو آرٹیکل 45 ہے یہ پریزیڈنٹ کی پاور کی بات کرتا ہے ٹو گرانٹ پارڈن. ٹھیک ہے, اس کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ چاہے کہ کسی کو معافی دے سکتا ہے. یہ صحیح ہے. لیکن یہ ہیں کہ جو سیکشن نمبر 302 اے ہے یعنی قصاص ہیں, اس صورت میں جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی معاف نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ جو قصاص ہیں یہ اسلامک پنشمنٹ ہے. ٹھیک ہے, سو اس میں جو رائٹ ہوتا ہے نا وہ صرف جو وکٹم ہوتا ہے اس کا جو ولی ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ جب بھی قتل عمد کمٹ ہوتا ہے نا تو اس کا جو کیس ہوتا ہے نا وہ جو CRPC ہے اس کے اکارڈنگ, کیونکہ وہ ہمیں پروسیجر بتاتا ہے, تو ہمیشہ جو ہے اس کا کورٹ جو کیس ہوگا وہ ہمیشہ سیشن کورٹ میں چلے گا. ٹھیک ہے, جو ہائیسٹ کورٹ آف دا ہوتی ہے ڈسٹرکٹ ہوتی ہے. اور یہ جو پنشمنٹ ہے نا جہاں کورٹ کی ڈسکریشن ہے تو اس سیکشن کے انڈر جو ہے یہ جو جج ہوتا ہے نا جو فیصلہ کرتا ہے سو وہ اس کو یہ امپاور کرتا ہے کہ وہ کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے نا کہ فیکٹس اور سرکمسٹانسز کو دیکھے گا. تو جج جو ہے نا وہ 2 چیزوں کو دیکھتا ہے, ایک تو ایگریویٹنگ سرکمسٹانسز کو دیکھتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کس کو دیکھتا ہے میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کے اوپر جو ہے وہ یعنی ان دونوں کو وہ دیکھتا ہے. یعنی ایگریویٹنگ سرکمسٹانسز جو ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو فار ایگزامپل اگر کوئی ایک اوفینس ہے نا کرائم ہے اس کو سنگین بنانے والے جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو انٹینشن سے یعنی پلاننگ کے ذریعے سے مارتے ہو یا کسی معصوم بچے کو مارا جاتا ہے یعنی کسی کو بے دردی سے مارنا تو پھر اس کی سزا تو موت ہے, لازمی بات ہے. اور یہ ایگریویٹنگ یعنی جو اوفینس ہے نا وہ سرکمسٹانسز, اس کو ایگریویٹنگ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ سرکمسٹانسز کو ایگریویٹ کرتے ہیں یعنی بڑھاتے ہیں. اور جو میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں یعنی وہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, سچویشنز ہوتی ہیں جو اوفینس کو میٹیگیٹ یعنی کم کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سزا کو کم کرنے میں وہ ہیلپ کرتی ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر اچانک کسی کی لڑائی شروع ہو گئی یا اگر کسی کی پرانی دشمنی آپس میں نہ ہو تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا اگر فار ایگزامپل کوئی جو ہے وہ مائنر ہے تو یہ بھی جو ہے میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز میں جو ہے وہ آ سکتا ہے. سو یعنی یہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے, یہ تو کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر نہیں ہے لیکن یہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے. سو اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں آج کے لیکچر کا جو لاسٹ سیکشن ہے وہ ہے سیکشن نمبر 324, اور اس کو ہم اس وجہ سے کور کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی قتل عمد کے ساتھ جو ہے یعنی انہی سچویشنز کے ساتھ لنک ہیں. سو یہ سیکشن نمبر 324 ہے, یہ بات کرتا ہے اٹیمپٹ ٹو کمٹ قتل عمد. یعنی ایک تو ہم نے قتل عمد کی ڈیفینیشن دیکھی, دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی قتل عمد کمٹ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کسی اور کو جو ہے یعنی وہ مار دیتا ہے, قتل عمد تو وہ بھی ہے. اب یہاں پہ کیا ہے یعنی کوئی اور مر جاتا ہے. اب یہاں ہے کہ اگر کوئی جو ہے قتل عمد کمٹ کرنے کی اٹیمپٹ کرتا ہے, یعنی اگر آپ نے سیکشن 300 کو سمجھا ہوا ہے نا تو پھر جو سیکشن نمبر 324 ہے اس کو سمجھنا تو آسان ہے. یعنی اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو سیکشن نمبر 324 ہے وہ آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں ایز این انکمپلیٹ سیکشن نمبر 300, کیونکہ اگر وہ کمٹ ہو جاتا ہے, ڈیتھ کمٹ ہو جاتی ہے تو وہ 300 بن جاتا ہے. اگر وہ کمٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ 324 بن جاتا ہے. یعنی قتل کی نیت تھی, قتل کے لیے ایکٹ بھی ہوا, منظریہ بھی تھا, ایکٹ سی بھی تھا, لیکن موت نہیں ہوئی, تو بس یہ پھر کیا ہے سمجھے کہ یہ 24 ہے. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے کہ ہو ایور میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے, کوئی ایڈلٹ, مائنر, مرد, عورت, کوئی بھی. ڈز اینی ایکٹ, یہاں پہ ضروری چیز کیا ہے, یعنی لا جو ہے صرف سوچ کو پنش نہیں کرتا بلکہ کس کو پنش کرتا ہے, ایکٹ کو پنش کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس سیکشن کے انڈر ایکٹ جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے.
یعنی فار ایگزامپل اگر آپ اے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بی کو جو ہے دھمکی دی ہے، یا بی کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا، تو صرف دھمکی دی، ٹھیک ہے، اس نے ایکٹ نہیں کیا، تو یہ 324 نہیں ہے. 324 کے لیے ایکشن کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. وتھ سچ انٹینشن اور نالج، یعنی وہ جو ایکٹ ہے اس میں یعنی ایکٹ پلس انٹینشن ہونے چاہیے، یعنی منسیا پلس ایکسیا دونوں جو ہے وہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی اگر انٹینشن ہے اور اگر نالج ہے تو سیکشن 300 میں اور 301 میں ہم نے پرٹیکولرلی 300 میں کیونکہ وہ ڈیفائن کرتے ہیں قتل عمد کو، ٹھیک ہے، تو اس میں انٹینشن اور نالج جو ہے یہ مین ایلیمنٹس ہیں ایکسیا کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے. یعنی سیکشن 324 کا جو منظریہ اور جو نالج ہے نا، یہ نیا نہیں ہے، یہ کہاں ہے، یہ وہی ہے جو قتل عمد میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اینڈ انڈر سچ circumstances that if he by that act caused قتل he would be guilty of قتل عمد. یعنی under such circumstances یعنی صرف جو یہاں پہ ایکٹ ہوا ہے نا اس کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے. کہ فار ایگزامپل اے نے جو ہے وہ پسٹل چلائی، یعنی کہاں پہ چلائی، کتنی دور سے چلائی، کس باڈی پارٹ کے اوپر جو ہے چلائی، کس کنٹیکسٹ میں چلائی، تو یہ سارے جو ہے نا یہ کنٹیکسٹ اس کو سرکمسٹانسز کہتے ہیں، صحیح ہے. یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ دیٹ اف ہی بائی دیٹ ایکٹ کاسٹ قتل، یعنی قتل، یعنی اگر اس ایکٹ کی وجہ سے وہ اس شخص کو جو ہے یعنی وکٹم جو ہے اگر وہ مر جاتا تو پھر ہی وڈ بی گلٹی آف قتل عمد، تو اس کو قتل عمد کے لیے وہ گلٹی قرار دیا جاتا. اب یہاں پہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے، یہ اٹیمپٹ کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیکشن کے انڈر تو وہ نہیں ہو رہا، لیکن اس کا جو ایکٹ ہے وہ اس نیچر کا تھا کہ اگر وہ مر جاتا تو وہ قتل عمد کو ہوتا. اب جب وہ بچ گیا ہے، وہ نہیں ہے، تو پھر جو ہے یہ اٹیمپٹ میں آئے گا. شیل بی پنش ود امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن فار اے ٹرم وچ ایکسٹینڈ ٹو 10 ایئر. تو یعنی اگر کوئی شخص اٹیمپٹ کرتا ہے نا لیکن سامنے والا جو وکٹم ہے وہ مر نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اس کا اٹیمپٹ تو پورا ہو گیا، تو پھر اٹیمپٹ کے لیے اس کو جو پنشمنٹ دی جائے گی وہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے ایدر ڈسکرپشن، یعنی کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے، جو 10 سال تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں، بٹ شل ناٹ بی لیس دین 5 ایئر if the offense has been committed in the name or in the pretext of honor. اگر یہ pretext of honor کہاں پہ تھا، فساد فی الارض میں تھا نا، تو اگر فساد فی الارض کے زمرے میں کیس آتا ہے پرٹیکولرلی، کیونکہ فساد فی الارض میں تو ادر کنڈیشنز بھی تھی، لیکن یہاں پہ صرف pretext of honor کی بات ہوئی ہے کہ اگر آنر کلنگ کی وجہ سے کسی کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن وہ بچ گیا ہے، تو پھر جو ہے اس کی جو سزا ہے نا وہ 5 سال سے تو کسی صورت میں کم نہیں ہوگی. کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سرکمسٹانسز کو دے کر کہ کورٹ جو ہے ان کو 2 سال کی سزا بھی دے سکتی ہے اٹیمپٹ کے لیے، 3 سال کی بھی دے سکتی ہے، چند مہینے کی بھی دے سکتی ہے. لیکن اگر اس نے یہ جو اٹیمپٹ کی ہے یہ ان دا پریٹیکسٹ آف آنر کی ہے تو پھر اس کو 5 سال سے کم سزا کسی صورت نہیں ملے گی. اینڈ شیل آلسو بی لائبل ٹو فائن، یعنی امپریزنمنٹ بھی ملے گی اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو ہے کیونکہ یہاں اینڈ لکھا ہے نا تو پلس جو ہے اس کے اوپر فائن لگے گا. اور یہ جو آپ ریفرنس دیکھ رہے ہیں نا یہ نیو انسرشن ہے، یہ 10 ہے، اس کو دیکھتے ہیں یہ کب انسرٹ کی گئی ہے. یہ ریفرنس ہے، یہ 2005 میں ہے، یعنی اس سے پہلے کورٹ کے پاس یہ ڈسکریشن تھی کہ وہ چاہے تو وہ کم کر سکتی تھی، لیکن ان نیو امینڈمنٹس کے ذریعے سے اب جو ہے اس کے پاس کورٹ کے پاس جو ہے نا ایک لمیٹڈ نمبر ہے کہ وہ 5 سال سے کم نہیں دے سکتی سزا. اوکے، سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اوکے اف ہرٹ از کاز، یہاں پہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے، ہرٹ کی ہو رہی ہے. یعنی جو سیکشن نمبر 324 ہے نا یہاں پہ آپ یہ سمجھیں یہ جو کنڈیشن ہے کہ اس میں تا تو قتل عمد، لیکن اس کو آپ اس طرح سمجھیں یہ ہے فیلڈ قتل عمد، ٹھیک ہے، یہ فیلڈ قتل عمد ہے. اور جو سیکشن نمبر 324 ہے وہ صرف فیلڈ مرڈر کو پنش نہیں کرتا بلکہ وہ جو ایکچول انجری ہے نا اس کو بھی ریکگنائز کرتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر اے ہے، اس نے جو ہے بی کے اوپر فائرنگ کی
اور بی جو ہے مرا نہیں لیکن اس کو سیریس انجری جو ہے وہ کاز ہو گئی ہے. اب جو صرف یہی یہاں پہ 324 جو ہے وہ نہیں لگے گی, صرف 324 تو لگے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انجری کی نیچر ہے اس کے ساتھ اور بھی سیکشنز جو ہیں وہ لگے گی. لیکن جو 324 ہے وہ کیا کرتی ہیں, وہ اس انجری کو بھی ریکگنائز کرتی ہیں. سو اف اے ہرٹ از کاز ٹو اینی پرسن بائی سچ ایکٹ, یعنی اس ایکٹ کی وجہ سے اگر اس کو ہرٹ کاز ہوا ہے, دا offender shall in addition to the imprisonment اینڈ فائن, یعنی امپریزنمنٹ اور فائن تو اس کو لگے گی از آفر سے, یعنی اوپر جو بتایا گیا ہے, بی لائبل ٹو دا پنشمنٹ پرووائڈیڈ فار دیٹ ہرٹ کاز, اس کی جو پنشمنٹ ہوگی یعنی ان ایڈیشن ہوگی. یہ والی پنشمنٹ تو کمپلسری ہے, یہ امپریزنمنٹ یہ یعنی 10 ایئر, اور اگر وہ پریٹیکسٹ آف آنر ہیں تو پھر 5 ایئر, اور ساتھ ساتھ یہ جو فائن ہے لائبل ٹو فائن, یہ تو کمپلسری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشن میں جو ایکچول ہرٹ اس کو کاز ہوا ہوگا نا, کیونکہ اس چیپٹر میں ہم ڈفرینٹ ٹائپس کے ہرٹس پڑھیں گے, اور ہر ٹائپ آف جو ہرٹ ہے نا اس کے لیے ڈفرینٹ پنشمنٹ ہے. تو پھر جو ہرٹ اس نے کاز کیا ہوگا اس کو اسی ہرٹ کی جو پنشمنٹ ہے نا وہ بھی ان ایڈیشن میں دی جائے گی. اور یہ جو یعنی جو ہرٹ کے سیکشن ہے نا وہ 337 آنورڈ جو ہے وہ ہم اس کو دیکھیں گے. یعنی فار ایگزامپل اگر کسی نے اپنے ایکٹ کی وجہ سے جو ہرٹ کاز کیا گیا ہے اس کی وجہ سے نا جو وکٹم ہے اس کی آنکھ جو ہے وہ چلی گئی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کورٹ جو ہے وہ صرف 327 پر نہیں روکے گی, 324 کی بھی پنشمنٹ اس کو دی جائے گی, اور ساتھ ساتھ اس کی جو آنکھ چلی گئی ہے نا اس کی الگ سے پنشمنٹ ہے, تو وہ بھی جو ہے ایڈیشن میں دے گی. اب یہاں پہ اگین ایک پروویزو ہے, یہ کہتا ہے یعنی کنڈیشن ہے کہ پرووائڈیڈ دیٹ ویئر دا پنشمنٹ فار دا ہرٹ از قصاص, یعنی فار ایگزامپل اگر ہرٹ جو ہے ایسا ہے جس کے لیے قصاص جو ہے اویلیبل ہیں, جیسے آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, یہ صرف محاورہ نہیں ہے بلکہ ایکچول میں لا جو ہے اسی پرنسپل کو فالو کرتا ہے, وچ از ناٹ ایگزیکیوٹیبل. یعنی قصاص جو ہے اگر وہ تھیوریٹیکلی اویلیبل تھی لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی. اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ قصاص کہاں پہ ایگزیکیوٹیبل نہیں ہو سکتی, یہ ہمیں پتہ چلتا ہے سیکشن نمبر 377 ان سے. یہ کہتا ہے کہ کیسز ان وچ قصاص پر ہرٹ شڈ ناٹ بی انفورسڈ. تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو offender ہیں شل بی لائبل ٹو عرش, تو پھر وہ کس چیز کے لیے لائبل ہوگا, وہ عرش کے لیے لائبل ہوگا. اور عرش کا سورس جو ہے وہ اگین 299 ہے, اور کلاز نمبر بی, ٹھیک ہے, یہ بی ہے. سو یہ عرش جو ہے یہ مونیٹری کمپنسیشنس ہوتی ہیں جو کہ وکٹم کو پیڈ کی جاتی ہیں اگر ہرٹ اس کو کیا گیا ہے. اگر وہ جو وکٹم ہے وہ مر گیا ہے تو پھر اس کی جو لیگل ہیئرس ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ فی کی جاتی ہے. سو اگر اوکے 324 سو کہتے ہیں کہ اگر قصاص جو ہے ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ یعنی اس آرگن کے بدلے میں اگر فار ایگزامپل کوئی آرگن چلا گیا ہے اور اس کے لیے قصاص اویلیبل نہیں ہے ان کیس, ٹھیک ہے, یعنی اس سچویشن میں جہاں قصاص اویلیبل نہ ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ عرش جو ہے وہ دیا جائے گا. سو یہ 299 بی میں پرووائڈ کرتا ہے سورس. And may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 year. اور یہاں پہ پلس لکھا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف پیسے دے کے جو ہے وہ جان نہیں چھڑا سکتا. اس کو ایدر ڈسکرپشن یعنی کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ اس کو امپریزنمنٹ دے, کہ چاہے وہ سمپل امپریزنمنٹ دیتا ہے یا ریگریس امپریزنمنٹ دیتا ہے جو 7 ایئر تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. یعنی اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی, اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ عرش پلس جو ہے نا عرش پلس 7 ایئر تک, یعنی ایکسٹینڈ ٹو 7 ایئر تک پنشمنٹ ہے, فکس نہیں ہے. سو یہ تو ہو گیا سیکشن نمبر 324, ٹھیک ہے. اب اگر یہ ہمارا جو آج کا لیکچر ہے نا اس کو اگر ہم کیوں ایس او کے ساتھ لنک کر کے دیکھیں, کیوں ایس او کے ساتھ, اوکے, کیوں ایس او کے ساتھ اگر ہم لنک کر کے اس کو دیکھیں تو کیوں ایس او کے ملٹیپل جو سیکشنز ہیں, فار ایگزامپل 302 میں اگر ہم کو کنیکٹ کر کے ہم دیکھیں
تو جو کیو ایس او کا سیکشن نمبر آرٹیکل نمبر جو آئی گیس 49 ہے جو ڈائنگ ڈکلیریشن کی بات کرتا ہے. ویٹ، تو یہ ہے 46، ٹھیک ہے، 46(1). یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ بائی پرسن ہو کانٹ بی کالڈ ایز اے وٹنس، کیسز ان وچ اسٹیٹمنٹ آف ڈیلی بین فیکٹ بائی پرسن ہو از ڈیڈ اور کانٹ بی فاؤنڈ. یعنی یہ 1 کہتا ہے کہ when it relates to cause of death، یعنی یہ کس چیز کی بات کرتا ہے؟ یہ ڈائنگ ڈکلیریشن کی بات کرتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص ہے نا، اس کو یعنی قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ جو ہے کیا کرتا ہے کہ بیان دیتا ہے پولیس کے سامنے یا ہاسپٹل میں، تو اس کو ڈائنگ ڈکلیریشن جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ اصل میں ہے تو ایک ہیئر سے ایویڈنس، یعنی سنی سنائی بات ہے، لیکن جو کیو ایس او ہے نا، یہ اس بیان کو بہت زیادہ امپورٹنٹ، یعنی ایک اہم ایویڈنس جو ہے وہ سمجھتی ہے. اگر یہ بیان جو ہے یہ سچا ہو اور بالکل جو ہے یعنی بالکل بلا وجہ ہو، ثابت ہو جائے، تو پھر کورٹ جو ہے نا صرف اسی ایک بیان کے اوپر بھی جو ملزم ہے نا، اس کو سیکشن 302 کی جو پنشمنٹ ہے وہ سنا سکتا ہے. اور اگر 324 کی کیس میں جو ہے یہ سیم بیان دیے جائے نا، کیونکہ جو 324 ہے وہ بھی تو قتل عمد کی اٹمپٹ ہوتی ہے نا، اور لیکن اس میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو وکٹم ہے وہ بچ جاتا ہے، یعنی اس کی ڈیتھ جو ہے وہ کاز نہیں ہوتی. تو پھر اس کا جو سیم یہی بیان ہوتا ہے جو مرنے کے بعد ڈکلیریشن کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہ سیکشن 324 کی صورت میں جو ہے وہ کوربوریٹیو ایویڈنس کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے. یہ اب دیکھ سکتے ہیں، یہ آرٹیکل 153 ہے کہ فارمر اسٹیٹمنٹ یعنی اس نے دی ہے آف وٹنس میں بی پروو ٹو کوربوریٹ لیٹر، ٹھیک ہے، تو ریلیٹڈ ٹیسٹمنی از ٹو سیم فیکٹ. یعنی یہاں پہ اس کی جو پریویس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، کورٹ میں اس کی جو موجودہ بیان ہوتا ہے اس کی تصدیق یعنی کوربوریشنس کے لیے جو ہے پیش کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل، اب اگر جو وکٹم ہے یا جو گواہ ہے جس نے اپنا جو بیان دیا ہوا ہے، اگر وہ اپنی بیان سے جو ہے وہ مکر جاتا ہے، تو پھر یہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے کنٹریڈکشن کے ساتھ، اور اس کا جو تعلق ہے وہ ہے کراس ایگزامینیشن از ٹو پریویس اسٹیٹمنٹ ان رائٹنگ کے ساتھ. یعنی اگر کوئی مکر جائے تو پھر جو ڈیفینس لائر ہے نا، اس کا جو قرآن بیان ہوتا ہے اس کو دکھا کر جو ہے پھر اس کو اسے نا جھوٹا ثابت کرنے کی وہ کرتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں. سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے 4 سیکشنز کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور 300، 301، 302 اینڈ 324. سو آئی ہوپ کہ آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہیں تو آپ اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے اس لیکچر کے حوالے سے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے امپرومنٹ کے لیے تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں. تھینک یو.